आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात से सलाम अर्ज़ है। बादस सलाम, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। सामईन गिरामी, हम आपके सामने इंतहाई इल्मी मौजू लाए हैं और सीरीज़ लाए हैं, और इसको इस तरीक़े से पेश करेंगे कि जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो और मुनाजरे की बू ना है इसमें। लिहाजा हमने एक एकेडमिक सीरीज़ जो है पहले भी खिलाफत बातियाँ के मौजू पर हमने की, और उसी की तरह एक टॉपिक है तफ़ज़ील मौला अली अलैहिस्सलाम, वो भी हम कर रहे हैं। हम तीसरी क़िस्त में आ चुके हैं, और तीसरी क़िस्त में हमने जो उन्वान रखा है वो ये रखा है कि कुरान में अफजलियत का मयार। तो कुरान में अफजलियत के क्या मयार हैं हम आपको बारी बारी दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने जो है वो कुरान आपके सामने इसलिए खोला है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, कुरान पढ़कर दिखा कर आपको करेंगे। ये अशरफ अली थानवी का तर्जुमा है, मगर बहरहाल आप इसको अपने मुतरजमीन से जो भी आप तस्दीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला मयार जो है ना कुरान में, वो है अफजलियत का सबसे पहला मयार है सबक़त। सबक़त, अब सबक़त इस्लाम कह लें, क्योंकि सारी नेकियों की जो सारी नेकियों का जो मंबा है वो इस्लाम है। तो सबक़त इस्लाम कह लें, सारी नेकियों का मंबा तो दीन है, और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है। तो सबक़त इस्लाम, तो हम आपको इस कुरान से दिखाते हैं कि क्यों सबक़त इस्लाम जो है वो है। तो सूरह वाक़िया के आयत नंबर 690 सूरह वाक़िया की आयत नंबर 10। तो अल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। और जो आला दर्जे के हैं, अब ये आला दर्जा, आला ख़ुद अरबी का लफ्ज़ है, इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया मैं ये साबित करूँगा अभी कुरान की दूसरी आयत से कि ये पहल की बात हो रही है। साबिक का मतलब पहल, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लोग कहते हैं कि दो तरह के इल्म, इल्मी किताबी लोग, एक डिवाइन नॉलेज और एक अक्वायर्ड नॉलेज। अक्वायर्ड नॉलेज दुनिया की नॉलेज, वो उसका कुरान में जिक्र नहीं है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कुरान में है, वसाबिकून अस्साबिकून, जो पहले आ गया वो तो पहले ही आ गया। या ये इनके तर्जुमे के मुताबिक जो आला दर्जे के हैं वो आला दर्जे के हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, और वो कुर्ब रखने वाले हैं। तो ये कुर्ब रखना ये अफजलियत का मयार है कुरान में, ये कुरान में अफजलियत का मयार है। यानी कि सबसे पहला अफजलियत का मयार कुरान में है कुर्ब, कुर्ब रखना। वो कैसे है? कुर्ब किसको देता अल्लाह? सबक़त इस्लाम, जो सबक़त इस्लाम ले आया। अच्छा, अब इसको साबित करने के लिए कि ये सबक़त इस्लाम की बात हो रही है, आला दर्जे की बात नहीं हो रही है, मैं आपको एक और आयत दिखाता हूँ। वो है सूरह हदीद की आयत नंबर 10। ये वाक़या की 10 थी, और अब है हदीद की 10। ये है हदीद की 10, सूरह हदीद की 10वीं आयत। तो मैं आपको बताऊँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। अब अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग फ़तेह मक्के से पहले खर्च कर चुके हैं, यानी कि सदका। अब वो वाली रिवायत याद करें कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सदका कर लो, उनका एक ज़र्रा भी बराबर नहीं कर सकते हो।
تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اور فتح اور لڑ چکے ہیں پہلے، فتح مکے سے پہلے لڑنے والے صحابہ، فتح مکے سے پہلے خرچ کرنے والے صحابہ سے افضل وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں جو کہ وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں پہلے والے، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا وہ ان سے بڑے ہیں. یعنی کہ پہلے والے جنہوں نے خرچ کیا کن سے بڑے ہیں؟ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. تو ہم نے بتا دیا، ثابت کر دیا. یہاں سبقت اسلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو اسلام پہلے لے آیا اور نیکیاں کی. تو سب سے پہلا افضلیت کا معیار ہے سبقت اسلام. آپ سبقت جہاد بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہے، آپ سبقت صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، سبقت نیکی بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہے، مگر تمام نیکیوں کا منبع تو دین ہے، اور دین تو اسلام ہے. لہذا ہم نے سب سے پہلا فضیلت کا معیار جو ہے وہ افضلیت کا معیار جو ہے وہ سبقت اسلام قرار دیا. دوسرا جو ہم نے ڈھونڈا ہے قرآن میں، جو ہمیں مل سکا ہے، وہ ہے علم. افضلیت کا دوسرا معیار قرآن کے نزدیک علم ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت گوشگزار کریں گے، سنائیں گے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اب یہاں بھی درجے کی بات ہو رہی ہے، تو ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے. یرفع رفع کرتا ہے، بڑھاتا ہے. مگر اب بہرحال ہم ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جو علم جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا. تو دوسرا معیار جو افضلیت کا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. دوسرا معیار افضلیت کا علم ہے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک اور آیت دکھاتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 9. تو بغیر کسی تاخیر کے آپ کو سورہ زمر دکھاتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 9. تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ افضلیت کا معیار ہے قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آپ کہہ دیجئے علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ تو لہذا یہ قرآن میں بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ افضلیت کا معیار قرآن میں علم ہے. سب سے پہلا سبقت اسلام ہم نے ذکر کیا، دوسرا علم ہمیں ملا. ایک اور آیت علم کے ذیل میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سورہ دخان کی آیت ہے 32ویں. ٹھیک ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے تمام دنیا جہان پر فوقیت دی. ٹھیک ہے نا؟ تو علم ہے افضلیت کا معیار، علم ہے افضلیت کا معیار. ہم نے آپ کو دوسرا معیار دکھایا قرآن میں افضلیت کا. اب ہم تیسرا معیار آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاد. تیسرا معیار ہے جہاد. اس کے لیے ہم آپ کو دکھائیں گے سورہ توبہ. سورہ توبہ میں 19ویں آیت ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم لوگوں نے حجاج یعنی حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام آباد کرنے کو یعنی نماز پڑھنے کو یعنی کہ مصلی پر کھڑا ہو جانے والے کو اس شخص کے برابر قرار دے دیا ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو. وہ ہیں نیکیاں اپنی اپنی جگہ نماز پڑھانا، مگر افضلیت طے ہوگی اس جہاد کی بنیاد پر. تو افضلیت کا ایک اور معیار، تیسرا معیار ہمیں ملا ہے قرآن میں جہاد. تو اللہ نے برابری کہی کہ برابر نہیں ہو سکتا جہاد کرنے والا. مجاہد جو ہے، مجاہد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، نماز پڑھانا، تو اس میں جو ہے ہم آپ کو ایک اقبال کا شعر یاد آیا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو بہرحال بغیر کسی تاخیر کے ہم آپ کو ایک اور جو معیار دکھا رہے ہیں، اور وہ معیار ہے، چوتھا معیار ہے بصیرت. بصیرت حق اور نورانیت، یہ چوتھا معیار. اب یہ بغیر دلیل کے نہیں، ہم جو ہے وہ کوئی اپنی تقلید کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے ہم بولیں گے ہماری بات مانو. ہم آپ کو قرآن سے دکھا رہے ہیں. تو سورہ رعد میں آیت نمبر 12 ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الأعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور. کیا اندھا آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کہیں تاریکی یعنی اندھیرا اور روشنی یعنی نور برابر ہو سکتے ہیں. تو سامعین گرامی کے یہ بتایا گیا ہے کہ بصیرت حق یعنی کہ یہاں بڑا ڈیپ موضوع ہے. ویسے تو عام طور پر اندھا آنکھ والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اندھے کی زندگی بڑی مشکل ہے، کافی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو آنکھ والا کر سکتا ہے. مگر بہرحال بصیرت زیادہ، کیوں؟ قرآن تانے نہیں مار رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں آنکھیں ہیں حق کو پہچاننے کی، یعنی کہ جس کی آنکھوں کو خدا نور دیتا ہے، جس کو خدا دکھا رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھی ہے یہ کہ مومن کی بصیرت جو ہے، مومن کو اللہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ بصیرت حق یعنی کہ جس کو اللہ دکھا رہا ہو، یعنی کہ جس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو جو اللہ کی آنکھ ہو. اور نورانیت کبھی مادیت کے برابر نہیں ہو سکتی. افضلیت کا معیار ہے یہ چوتھا قرآن میں، یعنی کہ یہ چوتھا پانچواں تو ہم نے یہ بتایا ہے. ہمیں 4 جو ملے ان میں کا چوتھا ہے. ہمیں اور ملے جن میں کا 6 ملے، تو ہم 6 ابھی ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے. تو 6 میں سے چوتھا یہ ہے بصیرت حق اور نورانیت، یعنی یہ معیار افضلیت کا، جس میں یہ پائی جائیں گی وہ افضل ہوگا. ظاہر ہے؟ ٹھیک ہے، ہم قرآن سے بتا رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. اگر مانتے ہیں تو مانیے، نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانیے، کوئی مسئلہ نہیں.
اب آپ کو ایک اور بتا رہے ہیں کہ پانچواں جو ہمیں مقام ملا، پانچواں جو معیار ملا وہ ملا کلیم اللہ، یعنی کہ اللہ کا کلام کرنا، اللہ کا کسی سے کلام کرنا یا کسی شخص کا اللہ سے کلام کرنا. موسیٰ ہے نا کلیم اللہ، ٹھیک ہے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اب آپ کو دکھائیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اچھا، یہاں تو رسولوں کا ذکر ہے، مگر بہرحال رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی ہے، مگر معیار تو ختم نہیں ہوا نا. اب یہ بات کہ اللہ تو انسان سے ایسے بات نہیں کرتا ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کسی نے اللہ نے کسی سے بات کی بھی، کہ اس امت میں کون سا وہ شخص ہے جس سے اللہ نے بات کی، جس نے اللہ سے بات کی. وہ آپ کو صحیح حدیث سے دکھائیں گے، ضعیف سے نہیں دکھائیں گے، موضوع سے نہیں دکھائیں گے. حالانکہ ضعیف ہم نے پچھلی قسم میں ثابت کرے کہ مقبول ہے، مگر ضعیف سے نہیں دکھائیں گے. اتنی بڑی بات ہے، رسول اور نبی آنا تو بند ہو گئے، مگر امت میں کیا کوئی ہے کہ جس نے اللہ سے بات کی ہو، اللہ نے اس سے بات کی ہو؟ تو یہاں آپ کو صحیح حدیث سے ہمارا وعدہ دکھائیں گے. لہذا کلام اللہ جو کر رہا ہے وہ تو مرسلین میں بھی افضل ہوتا ہے جائے کا امت سے. شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. تو یہ پانچویں ہم نے افضلیت ڈھونڈی ہے، افضلیت کا معیار ڈھونڈا ہے، پانچواں معیار. اور چھٹا اور آخری معیار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر ویڈیو کو اینڈ کریں گے، اور وہ ہے تقوی. ٹھیک ہے بھیا. تو اللہ تعالیٰ، آپ نے بہت مرتبہ یہ سنا بھی ہوگا قرآن میں، مگر آپ کو دکھا کر آپ کو جو ہے نا وہ ذرا زیادہ مزہ آئے گا کہ آپ کو دکھا کر تلاوت کی جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تقوی والے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی فضیلت کا معیار ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو اینڈ میں اس لیے رکھا ہے کہ اس میں بہت جو ہے وہ اہمیت ہے ایک چیز کی، تو ہم آپ کو بتائیں گے وہ کس چیز کی اہمیت ہے. وہ یعنی کہ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے جو ہم نے کرنی ہے ادھر، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے آیت نمبر 13 پہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں، اچھا یہاں میں ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف. اب یہ شریف انہوں نے لکھا ہے، مگر اکرم کہتے ہیں کرامت والا، یعنی کہ تکریم والا، یعنی عزت والا. تو تم میں سب سے بڑا عزت والا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ اتقاکم، جو کہ زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. تو چھٹی جو ہم نے افضلیت کا معیار جو ہے، وہ چھٹا افضلیت کا معیار جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈا ہے تقوی. تو ویسے انسان ہے وہ تمام پہ اکرم ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت والا بنایا، عزت والا بنایا. اور ان عزت والوں میں کس کو عزت والا بنایا؟ اتقاکم، جو تم میں تقوی والے. ایک اور آیت سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے سامعین گرامی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی صورت چل رہی ہے. پتہ چلا ہم کہیں کا کہیں نہیں جوڑ رہے ہیں. اسی صورت میں اتقاکم لکھا ہے بھیا، اسی صورت میں لکھا ہے اتقاکم، ٹھیک ہے نا. اور اسی صورت میں جو ہے وہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا
تو تقوی والے کی نشانیاں ہیں، مگر جو تقوی نہیں رکھتے پہلے ان کی نشانیاں دیکھ لیں، پھر تقوی والے کی. تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب اس کا یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اس کو ایسے نہیں پکارنا کہ جیسے بعضوں کو تم اپنے آپس میں پکارتے ہو. جلد از جلد ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ویڈیو ختم ہو، ورنہ اعمال حبس کر لوں گا. سامعین گرامی، اعمال کو حبس کر لوں گا. ایک ہوتا ہے ضبط کرنا، ایک ہوتا ہے حبس. ٹھیک ہے نا، سونا ضبط ہوتا ہے، چرس حبس ہوتی ہے. جو چیز جلا دی جاتی ہے وہ حبس کہلاتی ہے. جو چیز رکھ لی جاتی ہے، جس میں تھوڑا سا بھی کوئی فائدہ ہو تو وہ رکھ لی جاتی، مگر یہ تو اتنی بے فائدہ ہے کہ اعمال ہی جلا دے گا اللہ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا. تو بہرحال ہمارا موضوع تو افضلیت ہے، یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ ظاہر ہے رات اور دن میں اللہ کی نشانی ہے، تو دن کو پہچانا رات کی وجہ سے. اب ایک اور فرد ہے ٹھیک اس کے بعد کہ جو یہ کام نہیں کرتا ہے جو انہوں نے کرا، یعنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہی کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے آزما لیا ہے، امتحان لے لیا. تو سامعین گرامی، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے وہی تقوی والے ہیں. تو یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ تقوی والے اتقاکم میں ہے کون؟ وہ ہے کہ جن کا دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی سے لیا ہے، اور وہ جو ہیں وہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں پست رکھتے ہیں. یعنی کہ جو پست رکھتے ہیں وہ افضل ہیں، اور جو زیادہ رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان سے تو کم افضل ہیں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر ہر ایک آدمی سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو پہلے آ چکے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا، حبس کر لوں گا اعمال، وہ اس سے یہ تو افضل کہہ دو بھائی قرآن کا، کہ جو لوگ اپنی اصوات کو کم رکھتے ہیں اور جن کے دل کا امتحان لیا ہے کون یہ شخص؟ وعدہ حسن درجے کی حدیث سے دکھائیں گے. السلام علیکم.